बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन, जैसा कि हम पहले ऐलान कर चुके हैं कि आज एक डिबेट हमने रखी है, एक मुनाज़रा हमने रखा है, इल्मी गुफ्तगू रखी गई है और अल्लाह आप इंतज़ार कर रहे थे तो आपके इंतज़ार की वो घड़ियाँ ख़त्म हो गई। मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा बात करूँ और उसमें हाइल हो जाऊँ, सिर्फ़ एक दो बातें करना ज़रूरी समझता हूँ। हमारे मोहतरम चांडियो साहब और मोहतरम अल्लामा शेख जवाद अबुल क़ासिमी साहब, दोनों से इंशाल्लाह आप इस्तिफ़ादा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये दो नुकात ज़रूरी है कि हम पेश करें। पहला नुक्ता ये है कि चूँकि इन दोनों की ज़बान जो है वो एक नहीं है। मोहतरम चांडियो साहब ने उर्दू में गुफ्तगू करनी है और शेख हुज्जतुल इस्लाम जवाद अबुल क़ासिमी साहब ने फ़ारसी में गुफ्तगू करनी है, तो ज़ाहिर है हमारे वो ट्रांसलेटर बैठे हैं कि वो तर्जुमा करेंगे इन दोनों के लिए। दोनों मुनाज़रीन 7-7 मिनट में ही वो बात ख़त्म करेंगे। कबल इसके कि मुनाज़रा शुरू हो जाए, हम 2-2 मिनट हर मुनाज़र से ले लेते हैं। एक मुक़द्दमाती बात जो होती है कि वो कर लें। पहले हम अल्लामा जवाद अबुल क़ासिमी साहब की तरफ आते हैं कि वो 2 मिनट में अपनी बात कर लें। फिर हमारे जो मेहमान हैं इस वक्त हमारे जो बात करना चाहते हैं जनाब चांडियो साहब, फिर उनकी तरफ आते हैं और वो बात कर लें। भले उस्ताद मदर खिदमत शुमा हस्ती 2 दक़ीक़े बराए मुक़द्दमे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और हमारे अहले सुन्नत मुनाज़िर की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। और ये जो मुनाज़रा है जो हमने रखा है उसकी चंद दलाइल हैं। इस वक्त जो गज़ा की जो वज़ियत और हालत है वो तमाम मुसलमानों के लिए वाज़ेह है। शिया और अहले सुन्नत दुश्मनान दीन के मुकाबले में शिया और सुन्नी मुकाबले इकट्ठे हुए हुए हैं और जो तकफ़ीरी थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा इस इत्तेहाद से। शियान जो हैं वो उनको तकफ़ीर का निशाना बनाया गया, अफसोस के साथ कहा जाता है। और ये जो हमारे अहले सुन्नत मुनाज़िर हैं चाहते हैं कि इल्म गैब के ऊपर मुनाज़रा करें, कि इल्म गैब के मौजू पे वो जो शियों को तकफ़ीर किया जाता है उसके ऊपर मुनाज़रा किया जाए, इसलिए कि ये जो तोहमतें लगाई जाती हैं ये दूर हों और शिया और सुन्नी के अंदर इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम हो, बजाय इसके कि एक दूसरे की तकफ़ीर करें, बैठें आपस में दोस्ताना गुफ्तगू करें। आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें इंशाअल्लाह। अब हम आते हैं अपने दूसरे जो मुनाज़िर हैं जनाब हफीज़ुल्लाह चांडियो साहब की तरफ कि वो 2 मिनट में जो मुक़द्दमाती बात करना चाहें तो वो कर सकें। जी हफीज़ुल्लाह चांडियो साहब, आप 2 मिनट हम देते हैं, कबल इसके का मुनाज़रा शुरू हो जाए आप एक मुक़द्दमाती बात जो है ना अपने नाज़रीन से कर सकते हैं। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाह हमें दावत। जैसे कि हमारे बहुत ही इस हवाले से संगीन हालात हैं, यानी शिया सुन्नी तसादुम वगैरह के हवाले से, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये आज की बहस व इल्मी हो ये यानी हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से और यानी इल्मी गुफ्तगू हो। मेरा जो पहले मैंने बात की थी जिस पर मुझे दावत मिली, मेरा ये दावा था कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली मुर्तज़ा से लेकर हज़रत महदी तक, जिनको शिया हज़रात आइम्मा किराम कहते हैं, वो इल्म गैब नहीं जानते। ये मेरा दावा है। और जवाब दावा के मुखालिफ हमारे जो मौलवी साहब बैठे हुए हैं वो बताएं कि क्या इनका अकीदा यही है कि इमाम गैब जानते हैं, और अगर ये कहते हैं कि इमाम गैब जानते हैं तो मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी तकरीर शुरू करूंगा। अगर वो पहले तकरीर शुरू करना चाहें तो मेरी तरफ से उनको
سب اجازت ہے، اگر وہ پہلے کریں گے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر مجھے کہیں گے تو میں کہوں گا. یعنی میرا دعویٰ یہ ہے کہ علم غیب جو ہے وہ اللہ تعالی کی خاص وصف ہے، اور امام جو حضرت علی المرتضیٰ سے لے کر حضرت مہدی تک، جن کو شیعہ حضرات معصوم 12 امام کہتے ہیں، وہ غیب نہیں جانتے. یہ میرا دعویٰ ہے. اور شکریہ. میں اس سوال کچھ دن پہلے میری بات ہوتی رہی اللہ یاروی کے ساتھ، ان کے لیے میں تھوڑا گزارش کروں گا کہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، کیا یہ شیعہ جی اتناشری ہے یا کوئی اور ہے؟ جی بہت شکریہ چانڈیو صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں. چانڈیو صاحب بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی جو ہے نا ٹائم شروع ہونے والا ہے، 7 منٹ تک آپ بات کر سکتے ہیں. تو آپ جو دعویٰ رکھنا چاہیں، جو گفتگو کرنا چاہیں، آپ بسم اللہ کریں. یہ 7 منٹ آپ کے لیے جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں. جی بسم اللہ کریں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سورۃ نمل کی آیت نمبر 65 پڑھ رہا ہوں. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے. قرآن شریف کی سورۃ نمل آیت نمبر 65، جس میں اللہ پاک نے فرمایا اے رسول ان سے کہہ دو کہ جتنے لوگ آسمان اور زمین میں ہیں ان میں سے کوئی بھی غیب کی بات کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے. جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے ہے لا، بیچ میں ہے الہ، آخر میں ہے الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس آیت شریف میں بھی اسی طرح ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اے میرے رسول فرماؤ لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب، یعنی الہ کی جگہ ہے یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، سوائے اللہ کے. جس طرح کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ، اسی طرح آیت میں ہے لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. زمین آسمان میں جو بھی ہیں وہ غیب نہیں جانتے الا اللہ، مگر اللہ جانتا ہے. یہ 20واں پارہ سورہ نمل آیت نمبر 65. میں دوسری آیت پڑھتا ہوں، سورۃ الانعام آیت نمبر 59. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور غیب کی چابیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا. سورۃ الانعام آیت نمبر 59. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، آیت نمبر 60 ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، جس کا ترجمہ ہے اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی غیب کی کنجیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا. یہ میں نے آپ کے سامنے دوسری آیت پڑھی. ابھی میں آپ کے سامنے تیسری آیت پڑھتا ہوں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 20. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام کا امام بنایا ہے. یا تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ عرفہ، سب سے افضل مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ پاک نے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں.
یہ سورت الانعام آیت نمبر 50، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے رسول آپ کہہ دو وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب نہیں جانتا۔ اسی کی تفسیر میں تفسیر صافی شیعہ کی معتبر ترین تفسیر ہے، اسی میں یہی بات لکھی ہوئی ہے سورت اعراف میں، سورت اعراف آیت نمبر 188، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے میرے رسول آپ فرمائیں میں اپنے جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ یہ سورت الاعراف کی آیت نمبر 188 ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا اے میرے رسول آپ فرمائیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اے میرے نبی آپ فرمائیں کہ میں مالک نہیں اپنے جان کے نفع اور نقصان کا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا تو بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اس کے تفسیر صافی میں واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں عبارت پڑھ رہا ہوں، تفسیر میں لکھ رہے ہیں وَهُوَ إِظْهَارُ لِعُبُودِيَّتِ وَتَبَرِّيُّ عَنْ ادِّعَاءِ الْعِلْمِ بِالْغُیُوبِ، یعنی یہ اظہار ہے اپنے بندے ہونے کا اور برات ہے علم غیب کے دعوے کرنے کا۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر صافی ہے جس کا صفحہ نمبر ہے 258، جس میں واضح الفاظ ہیں کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اظہار فرمائیں کہ آپ عبد ہیں اور آپ اس دعوے کو ظاہر کر دیں کہ میں اس دعوے سے بیدار ہوں، اس دعوے سے کہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ لہذا میں نے آپ کے سامنے اس وقت 4 آیات پڑھی ہیں، اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی آیات پڑھوں گا، میں نے ٹائم نہیں دیکھا، اگر زیادہ ہو گیا ہو 1 منٹ رہتا میں پڑھتا ہوں۔ تو ناظرین کرام میں نے ابھی اس وقت 4 آیات پڑھی، ابھی میں 5ویں آیت پڑھتا ہوں۔ سورت ہے سورہ جن 28-29 صاحب آپ کا ٹائم ختم ہوا، چانڈیو صاحب، اللہ پاک نے فرمایا، چانڈیو صاحب جی ٹائم ختم ہوا، ہم ٹائمر لگا چکے ہیں، اگر آپ یوٹیوب دیکھیں تو آپ کے لیے 7 منٹ ہم نے لگائے تھے۔ ہاں سر، ادھر 35 سیکنڈ بقا رہ رہا ہے مگر کچھ ڈفرنس ہے میرے خیال میں، دیر سے ہمیں نظر آ رہا ہے یوٹیوب پہ۔ ٹھیک ہے آپ بات کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، سلامت رہے۔ جی ناظرین، آپ لوگوں نے چانڈیو صاحب کی بات سن لی، ان کا جو دعویٰ تھا وہ آپ نے سن لیا اور ان کی جو آیات پڑھ لی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے جو ولی عصر کے جو محقق ہیں اور شیعہ مناظر ہیں ان کی طرف، جناب حجت الاسلام علامہ جواد ابو القاسمی صاحب کی طرف، کہ وہ اس دعوے کا کیا جواب دیتے ہیں۔ آج ہم در خدمت شما ہستے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ خب من فکر نمی‌کردم میں نے نہیں سوچا تھا کہ مناظرے کی جو سطح ہے وہ اس قدر نیچے ہوگی۔ اگر میں اس کی جگہ پر مناظرہ شروع کرتا، میں کبھی بھی یہ جو استدلال انہوں نے کیا ہے یہ استدلال نہ کرتا۔ دلیل کیا ہے؟ ازالۃ الخفا کتاب شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب ہے، محدث ہند۔ کیا کہتے ہیں، ملاحظہ کریں، قرآن کو سلف کی تفسیر کے بغیر بیان نہ کرو۔ جو یہ کہے کہ فقط قرآن، یہ در حقیقت لوگوں کو گمراہ کرنے کے پیچھے ہے۔
روایات متعدد اس کے اوپر موجود ہیں. سنت من اہل بعضی سنت میں روایاتشون میخونم. بعض روایات ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں بھی بیان کریں گے. دوسرے خلیفہ جناب عمر ابن خطاب انه سیأتی ناس یجادلونکم بشبهات القرآن. گروهی میان ایک گروہ ایسا آئے گا شما به شبهات قرآن استناد میکنید. تمہارے لیے قرآنی شبہات سے استناد کریں گے. فَأَمُرُهُمْ بِالسُّنَنِ. اونها رو با سنت ها و روایت ها مجبور به قبول کنید. تو ان کو سنت اور روایات کے ذریعے مجبور کرو کہ وہ اسے قبول کریں. کتاب اللہ. کسانی که اهل سنت هستند وہ جو اہل سنت ہیں قرآن عالمتر هستند. وہ قرآن سے زیادہ علم رکھتے ہیں. دستور خلیفه شماست. آپ کے دوسرے خلیفہ کا دستور حکم ہے و روایات صحابه رو که تفسیر اور آپ نے روایات صحابہ کو جس میں وہ تفسیر بیان کی گئی ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے. مگر امیر المؤمنان نفرمود کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب نے نہیں فرمایا مناظره نکنید کہ قرآن سے مناظرے نہ کرو؟ مال ذو وجوه تقول و یقولون. تو چیزی میگویی طرف مقابل تم چیز کچھ دیگه. ایک بات کرو گے سامنے والا کچھ اور سمجھے گا نسبت به قرآن اور لوگ قرآن کی نسبت جو ہے وہ بدبین ہو جائیں گے. آقا رسول خدا نفرمود کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا مبادا با قرآن مناظره کنید قرآن کے ذریعے مناظرہ نہ کرنا و مبادا تکذیب کنید کتاب خدا رو بعضیش رو با بعضی دیگه. بعض آیات کو بعض آیات کے ذریعے تکذیب مت کرنا. المؤمن لیجادل بالقرآن فیغلب و ان المنافق لیجادل بالقرآن فیغلب. مومن جو ہے وہ جب قرآن کے ذریعے مناظرہ کرے گا وہ شکست کھائے گا. ممکن ہے منافق جو ہے وہ جیت جائے قرآن سے مناظرہ کر کے. اهل کتاب هستید یا اهل سنت؟ آپ اہل کتاب ہیں یا اہل سنت ہیں؟ من توقع داشتم شما عنوان یک اهل سنت مجھے توقع تھی کہ آپ اہل سنت کے عنوان سے آئی ہیں. نکته دوم دوسرا نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کروں اگر خود شما در کہ آپ مناظره خود قلبتون با اپنے الله یاری اللہ یاری سے مناظرہ کرتے ہوئے کہ آپ نے علم غیب پیامبر صلی الله علیه و آله رو پیغمبر قبول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو قبول نہیں کیا؟ الان همه اونا رو تکذیب میکنید. ابھی اس سب کو جھٹلا رہے ہیں. یعنی همه اونا علکی بود. وہ سب ایسے بے فائدہ تھا. شما آمدید آیه یہاں پر جو آئے وہ آئے علم الغیب وغیرہ کو پڑھا، مطرح کردید. ان آیات کو جو آپ نے پڑھا کہ پیغمبر دارد رو الان فراموش کردید. علم غیب رکھتا ہے اس کو بھول گئی ہیں. ما بعد بیایم یاد شما بیاریم. ہم آپ کو یاد دلائیں گے. این چه مدل مناظره یہ است؟ کون سا طریقہ ہے مناظرے کا؟ اگر کسی دنبال حق و حقیقت اگر کوئی حق اور حقیقت کے پیچھے ہو اس کا مبنی اور منہج تبدیل نہیں ہوتا. شما در دو جلسه مبنات عوض شده. آپ کے 2 جلسوں میں مبنی عوض ہو گیا، تبدیل ہو گیا. این چه مدل مناظره؟ یہ کون سا طریقہ ہے مناظرے کا؟ اما بریم سراغ ابھی چلتے ہیں. کلمات بزرگان علماء اهل ابھی آپ کے اہل سنت جو بزرگ علماء ہیں ان کی بات کی طرف چلتے در ہیں. مورد اصل علم غیب اصل علم غیب کے بارے میں جو رسول اللہ آیا علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اس کے اوپر انہوں نے کیا بیان کیا ہے، اولیاء الہی. اور اولیاء الہی علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. شما آیه و عنده مفاتیح الغیب رو خوندید. آپ نے اس آیت کو جو پڑھا تفسیر معارف القرآن تفسیر معارف القرآن، آقای مفتی شما آپ کا جناب مفتی ہے آقای جناب علامه مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب از دیوبند هم هست. دیوبندیوں کے مفسر ہیں. در تفسیر سوره انعام و اعراف سورہ انعام و اعراف کی تفسیر میں کیا بیان کرتے ہیں؟ میاد خودش مطرح میکنه خود آ کے بیان کرتا ہے مفاتیح الغیب لا یعلمها وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. علم غیب قرآن کی اصطلاح میں علم غیب اور قدرت عامہ مطلقہ تنہا جو ہے وہ خداوند متعال کی صفت ہے. هیچ مخلوق اس میں خدا کی شریک نہیں ہے. اما علم غیب مقید چی؟ البتہ علم غیب جو مقید ہو اونی که برای فقط خدا وہ جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے وہ فقط وہ علم غیب مطلق ہے. بعد میاد در بعد آتا ہے اس کے بعد اگلے صفحے پہ کیا کہتا ہے، ملاحظہ کریں. لا یعلمها لا يعلمها الا هو. این خزانه‌های غیب یہ جو غیب کا خزانہ ہے یہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. دو مسئله ثابت. 2 مسئلے یہاں سے ثابت ہوتے ہیں. نخست متصل پہلا شدن خداوند کہ خداوند متعال تمام اشیاء غیب پر اطلاع رکھتا ہے اپنے علم کے ذریعے، که خدا خودش علم غیب داره. کہ خدا کے پاس علم غیب ہے. میاد میگه خدای متعال بعد آ کے کہتا ہے کہ دوسروں کو بھی علم غیب دیا ہے، دیگران داده. دوسروں کو علم غیب دیا ہے. 84 نمبر صفحے پر ملاحظہ کریں. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کشف یا الہام یا وحی کے ذریعے بندے خود اپنے بندے کو آئندے پر مطلع کرے تو یہ قرآن کے اسلامی علم غیب نہیں ہے. وسیله اسباب
اور یہ جو ہے یہ ایک ایسا علم ہے جو اسباب اور آلات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور یہ قرآن کے اسلامی علم غیب نہیں ہے۔ خدا جو ہے وہ مطلع کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ سوال ہے آپ سے، علم غیب فقط خدا کے لیے، ٹھیک؟ آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ روایات صحیح مسلم میں جناب دجال جو ہیں وہ علم غیب رکھتے تھے۔ صحیح مسلم ملاحظہ کریں، حدیث جساسہ کو ملاحظہ کریں کہ اس نے کہا مجھے خبر دو، بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ۔ کہا مجھے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھل دیتے، ہم نے اسے کہا ہاں، اس نے کہا وہ وقت قریب ہے کہ وہ پھل نہیں دیں گے، کہ مجھے جلدی وہ جو دریا ہے وہ خشک ہو جائے گا، وہ فلان جگہ کا چشمہ جو ہے وہ خشک ہو جائے گا۔ جو امیین کا پیغمبر ہے، عرب جو ہیں انہوں نے اس سے جنگ کی، میں ہی مسیح دجال ہوں اور 40 دن جو ہے وہ زمین پر جنگ کروں گا۔ سوال، دجال آپ لوگوں کا خدا ہے کہ جس کے پاس علم غیب ہے؟ بسم اللہ کریں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ یہ بہت اچھی بات تھی کہ ابھی تک دونوں مناظرین نے اپنے اپنے ٹائم میں بات کی، اور جیسے ہی ان کا ٹائم ختم ہوا انہوں نے بات ختم کی۔ اب چلتے ہیں محترم چانڈیو صاحب کی طرف۔ جی چانڈیو صاحب، ہم آپ کو سن رہے ہیں، آپ اپنے ادلہ شروع کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تو بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ مولوی صاحب قرآن پاک سے استدلال کے مخالف بن گئے ہیں، حالانکہ یہ تو مسلمانوں کا متفقہ اصول ہے کہ قرآن پاک دلیل میں اول ہے، اس کے بعد ہے احادیث کی کتاب۔ میں نے جو آیات پڑھی ہیں ساری محکم پڑھی ہیں۔ جب آیت محکم ہو تو وہ دلیل ہوتی ہے، اس کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے پڑھا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد پڑھی آیت قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ لا شروع میں، الا اللہ آخر میں۔ اس آیت میں لا شروع میں، الا اللہ آخر میں، بیچ میں ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب۔ الہ کی جگہ یہ ہے، یعنی عالم الغیب، لا عالم الغیب الا اللہ، ٹھیک ہے۔ آیت کے تفسیر میں نے کلمہ پڑھا، کلمہ طیبہ، بالکل اسی طرح آیت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ تو فریق مخالف نے جب یہ بات کہی کہ قرآن پاک سے استدلال نہیں کر سکتے، گویا ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس ان آیات کا جواب نہیں تھا۔ تو ناظرین کرام، دوسری بات مولوی صاحب نے کی کہ دوسرے خلیفے نے بیان یہ بات کی کہ قرآن پاک سے استدلال نہ کرو۔ مجھے کوئی حوالہ دکھا دیا آپ، اس پر پھر سے میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا۔ اور پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی کہ قرآن سے مناظرہ نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی قرآن پاک سے ہی مناظرہ کرتے رہے۔ یہودیوں کو قرآن سنایا مناظرے میں، نصاروں کو قرآن سنایا اور امت کو منع کر دیا معاذ اللہ۔ میں نے تو محکم آیات پڑھی ہیں صاحب، جن کا معنی مطلب بالکل واضح ہے۔ آپ کے پاس اگر آیات کا جواب نہیں تو وہ آپ بتائیں کہ بھائی آیات کا جواب نہیں ہے، مگر آج تک کسی بھی مناظر نے، اہل سنت کا ہو یا اہل تشیع کا ہو، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ دلیل میں قرآن نہ پڑھو۔ میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر پڑھی ہے، پھر سے میں آپ کے سامنے تفسیر پڑھ رہا ہوں، امام کی تفسیر انشاءاللہ آپ کو میں سناؤں گا۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ مومن قرآن سے شکست کھا جاتے ہیں، منافق جیت جاتے ہیں۔ یعنی ابھی آپ نے خود کو مومن کہا ہوگا مجھے منافق، اور ابھی آپ نے اپنی شکست تسلیم کر لی کہ منافق جیت گیا، مومن ہار گیا۔ الحمدللہ مومن جیتا ہے قرآن سے، منافق ہار جاتا ہے۔ کس نے آپ کو کہا ہے کہ منافق قرآن سے جیتا ہے؟ منافق قرآن سے نہیں جیت سکتا، منافق قرآن سے ہار جاتا ہے، مومن قرآن سے جیتتا ہے۔ تیسری آپ نے بات کہی کہ میں نے الیاروی سے پیغمبر کے علم غیب کو قبول کیا تھا۔ الیاروی سے جو میرا مناظرہ تھا اس میں نے بات کی تھی کہ اللہ پاک اپنے رسولوں کو غیب کی اطلاق فرماتے ہیں،
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی دین کی باتیں بتائیں، جنت کی، جہنم کی، معراج کی، ملائکوں کی، جو بھی غیب کی باتیں بتائیں، اللہ پاک نے اپنے رسولوں پر وہی فرماتے ہیں غیب کی، اور رسولوں کے سوا کسی پر نہیں کرتے۔ تبھی میں نے آپ کو اس وجہ سے میں نے خاص یعنی تخصیص کی تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ سے لے کر حضرت مہدی تک امام غیب نہیں جانتے تھے۔ یعنی میرے یہاں پر تین یعنی باتیں ہوں گے۔ ایک ہے بذات خود عالم الغیب، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ دوسرا ہے اطلاع علی الغیب، وہ صرف رسولوں پر ہوتا ہے، جس کے لیے میں نے سورۃ جن کی آیت پڑھی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب، غیب جاننے والا اللہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ میں نے یہ آیت پڑھی تھی اس کے سامنے کہ غیب جو ظاہر بھی ہوتا ہے تو رسولوں پر ہوتا ہے، اللہ رسولوں پر اپنا غیب ظاہر کرتا ہے، غیر رسول پر غیب ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ پاک اپنی غیب کی باتیں، غیب کی خبریں جو اللہ پاک نے وہی فرمائی ہیں، وہ صرف انبیاء اور رسولوں پر نازل فرمائی ہیں۔ غیب کی باتیں جو ظاہر کی ہیں اللہ نے رسولوں پر کی ہیں، غیر رسولوں پر نہیں کی۔ اللہ یاروی سے میں نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ آپ پھر سے دیکھ لیں، یا بھی آپ کے پاس کوئی کلپ ہے تو آپ چلائیں، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ابھی میں آپ کے سامنے امام کے قول سے تفسیر کرتا ہوں۔ سورۃ اعراف سورۃ اعراف آیت نمبر 188 میں نے آپ کے سامنے شیعہ کی تفسیر، معتبر ترین تفسیر آپ کے سامنے دکھائی، جس میں ہے کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ انہیں کہیں کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اس کے تفسیر میں امام فرماتے ہیں، امام وَهُوَ إِظْهَارُ لِعُبُودِيَّةِ وَتَبَرِّيُ عَنْ ادِّعَاءِ علم بالغیوب۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر صافی ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا، اپنے رسول کو فرمایا کہ آپ کہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ یہ میری کتاب نہیں، شیعہ کی کتاب ہے، قرآن کے ساتھ تفسیر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور میں آپ کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان پڑھتا ہوں۔ جی چانڈیو صاحب، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ جی چانڈیو صاحب، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا۔ آپ مجھے سن رہے ہیں چانڈیو صاحب؟ جی بالکل، آپ بات کریں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم ختم ہوا، بہت شکریہ۔ اب چلتے ہیں اپنے شیعہ مناظر کی طرف، ولی آجاؤ مادر خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی ناراحت میشم. میں بہت جو ہے وہ افسوس مجھے ہوتا ہے کہ ایک شیعہ جو ہے وہ اہل سنت کی معتبر روایات آ کر اہل سنت کے سامنے پڑھے۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جناب البانی 7ویں جلد ریاض کی چاپ ہے، 13-23 صفحہ اس کا نمبر، سند صحیح۔ قرآن کے ذریعے مناظرے نہ کرو۔ لا تکذبوا کتاب اللہ بعضه ببعض، مبادا بعضی از کتاب خدا رو با بعضی، کتاب کا بعض حصہ جو ہے وہ بعض کے ذریعے تکذیب مت کرو۔ خدا کی قسم، مومن جب کبھی کبھار قرآن کے ذریعے مجادلہ کرتا ہے، نہ کہ ہمیشہ، تو وہ شکست کھا جاتا ہے۔ اور منافق جو ہے وہ قرآن کے ذریعے مجادلہ کرتا ہے۔ میں آؤں آپ کو سنت رسول اللہ بتاؤں گا،
آپ اہل سنت ہیں. سنن دارمی سنن دارمی که در رتبه ساهای سته به حساب میاد. جو سیاستہ کی اس میں آتی ہے. صفحه 145 پہلی جلد صفحہ نمبر 145. السنة قاضية على القرآن وليس القرآن يقاضى على السنة. قرآن توسط سنت قرآن جو ہے وہ سنت کے ذریعے سے بیان کیا جائے گا، نہ کہ قرآن سنت کے ذریعے سے. شرح مذاهب اهل سنت آقای ابن شاهین. مذہب اہل سنت ابن شاہین کی السنة قاضية على الكتاب. سنت جو ہے وہ قاضی ہے کتاب پر، کتاب سنت پر قاضی نہیں ہے. القرآن احوج الى السنة من السنة الى القرآن. قرآن جو ہے وہ سنت کی طرف احتیاج رکھتا ہے. ما از رسول خدا آورد ہم نے رسول خدا سے بیان کیا ہے، آپ کے خلفاء کی طرف سے بیان کیا ہے، آپ کے علماء کی طرف سے بیان کیا ہے. نیایید ادعا کنید اب یہاں پر آ کر آپ بیان نہ کریں کہ ہم قرآن کے ذریعے مناظرہ کریں گے. دقیقاً خلاف مبنا. یہ آپ کے مبنی اہل سنت کے برخلاف بات ہے، یہ رسول اللہ کے حکم کے برخلاف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یک مطلبی گفتن برام خیلی ایک مطلب جو ہے وہ آپ نے بیان کیا، وہ میرے لیے بہت جو ہے وہ، اور مجھے ہنسی بھی آئی اس میں. پیغمبر کہا کہ پیغمبر قرآن با یهودی‌ها مناظره قرآن کے ذریعے جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ مناظرہ کیا ہے. قبول داشتن. یہودی قرآن کو قبول کرتے تھے. اگه شما بگید پیغمبر با قرآن پیغمبر جو ہے وہ قرآن کے ذریعے یہودیوں سے مناظرہ کر رہا تھا، یهودی‌ها قرآن یعنی یہودی جو ہیں وہ قرآن کو قبول کرتے تھے. دوست عزیز میرے بھائی، وقتی خدا به پیامبر جب خدا قرآن با اونها مناظره کنه قرآن کے ذریعے مناظرہ کرو، قرآن یعنی معارف قرآن کے ذریعے، نہ کہ آیات قرآن کے ذریعے، معارف قرآن کے ذریعے مناظرہ کرو. قرآن با اونها مناظره کنه اون یهودی. اگر وہ آیات کے ذریعے مناظرہ کرے تو وہ تو یہودی ہیں، وہ تو نہیں مانتے. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. اگر بحث استناد به کتاب باشه اگر پیغمبر کتاب سے استناد کرو رو بیاره برای تو تورات کو لے کر آئیں گے پیغمبر. نکته بعد اس کے بعد والا جو نکتہ ہے از خدا گرفته. مگه ما میگیم کہ علم غیب جو ہے وہ پیغمبر نے خدا سے لیا ہے. ہم نے کب کہا کہ ائمہ نے کہیں اور سے لیا ہے؟ هیچ کس جز خدا علم آپ نے کہا کہ خدا کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے. مطلقش رو گفتید یا مقیدش؟ مطلق کو آپ نے کہا یا مقید کو کہا ہے؟ مطلق کہا ہے آپ نے. اگر مقیدش رو اگر مقید کو کہا ہے تو باذن خدا پیغمبر کو علم غیب ہے، اہل بیت کو بھی علم غیب ہے. اگر شما مطلقش رو میخواید نفی بکنید، اگر آپ مطلق کو مقید کو نفی کرنا چاہتے ہیں پیغمبر هم نداره. تو اس پیغمبر کا بھی نفی ہو جائے ما گی. گفتیم شما به متشابه استناد کردید به آپ نے جو آیات متشابہ سے استناد کیا، ہم نے اسی وجہ سے کہا ہے. شبیه لا اله الا الله. آپ نے کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ کی شبیہ ہے. خب الان خدا میفرماید ابھی که خدا فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. تو لا الہ الا اللہ استثناء میخوره؟ لا الہ الا اللہ میں استثناء آ گیا. لا الہ الا اللہ الا رسول اللہ نعوذ باللہ. لا الہ الا اللہ الا رسول اللہ نعوذ باللہ. یا عالم الغیب عالم الغیب الا اطاع به پیغمبر. مگر یہ کہ پیغمبر اطاع کرے. پس این دقیقاً مثل اون نیست. خودش یہ اس کی طرح نہیں ہے. یعنی این آیه فرق بین آیه به اصطلاح آپ نے جو ہے وہ علم غیب کی فرق نہیں کیا، ثابت کردی. آپ کو فرق ہی سمجھ نہیں آیا. فرقشون واضحه. یہ ان کا فرق نہایت واضح ہے. نکته بعد اس کے بعد والا نقطہ، باید بده. سوال. خدا دے گا. خدا به دجال داده خدا نے دجال کو دیا ہے پیغمبر به دجال یا پیغمبر نے دجال کو دیا ہے؟ کدومشون؟ چرا راجبه که دجال در نزد شما دجال جو ہے وہ آپ لوگوں کے نزدیک علم غیب رکھتا ہے، لیکن اہل بیت پیغمبر اولیاء الہی آپ کے مطابق علم غیب نہیں رکھتے. اس کا جواب دیں. وقتی ما میگیم شماها ہم جب کہتے ہیں کہ آپ لوگ گونه میایید اس طریقے سے وارد ہوتے ہیں، مقامات اہل بیت کو و نه علما کا انکار کرتے ہیں، نہ علماء اہل سنت. علم غیب رو علماء اہل سنت نے امیر المومنین کے لیے علم غیب کو تا امام مہدی قبول کیا اور ثابت کیا ہے، همونطوری که برای بالکل رسول ایسے جیسے کہ رسول اللہ کے لیے ثابت ہے. ثابت کردن. اما شما لیکن آپ ہیں جو اس چیز کے منکر ہوئے ہیں. بیت رو از دجال آپ کے نزدیک اہل بیت جو ہیں وہ دجال سے بھی نیچے ہیں علیہ باللہ. جایگاه اهل بیت رو در نزد اب آپ کے نزدیک جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علماء اہل سنت کے نزدیک کیسے ہیں. ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں. جایگاه اهل بیت اہل بیت کا جو مقام و منزلت ہے علماء اہل سنت کے نزدیک کیا ہے، ہم بیان کرتے ہیں. تفہیمات الالہیہ التفہیمات الہیہ کتاب ملاحظہ کریں. جناب قطب الدین شاہ نعمت اللہ ولی شاہ نعمت الولی جناب قطب الدین شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب، شاہ ولی اللہ دہلوی در کتاب خودش اپنی اس کتاب میں تفہیمات ثانی تفہیمات ثانی صفحه 14 صفحہ نمبر 14
میاد यहाँ पर आके क्या बयान راجع करता به है, وارثان پیامبر صحبت वारिसान पैगंबर के हवाले से बात करता है। وراث آن حضرت بر سه जो قسم वारिसीन हैं مقسمند. वो 3 तरह के वारिसीन हैं रसूलुल्लाह के। وراثی که حکمت وہ اسمت वारिसीन و के जिनको قطبیت हिकमत باطنی इसमत را और कुतबियत گرفتند बातनिया दी गई، که اونها اهل بیت وہ اہل و بیت ہیں نزدیکان پیامبر اور وہ هستند. افراد جو رسول اللہ کے نزدیک ہیں۔ وراثی که حفظ وہ و وارثین کے تلقین جن کو و حفظ، قطبیت تلقین اور ظاهریه قطبیت را ظاہریہ گرفتند. ان کو دی گئی ہے، اصحاب بزرگ وہ مثل بڑے اصحاب خلفای اربعه جیسا کہ هستند. خلفائے اربع ہیں، مثل عشره مبشره هستند. عشرہ مبشرہ ہیں، و وراثی که اور وہ جزئی وارثین کے جن کو گرفتند که سایر اصحاب هستند. کہ جو باقی اصحاب کو ملے۔ بزرگان علمای اهل سنت میگن علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ آن چیزی که در نزد رسول خدا بوده که شما وہ میگید چیز جو خدا به اصل رسولش داده. رسول اللہ کے پاس تھی، وہ رسول اللہ نے ان کے بعد اپنے ان لوگوں کو جو ہے وہ بطور ارث دی ہے، اور آپ یہاں پر آ کے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ علمای اهل سنت رو قبول کنید یا اب ہم آپ کے علماء کی بات کو قبول کریں یا آپ کی بات کو؟ یہاں پہ ہماری بات ختم ہوتی ہے۔ جی بہت شکریہ، سلامت رہیں دونوں طرف۔ اب ابھی تک آپ کے جو ہے وہ ذہن میں ہوں کہ دونوں طرفوں نے 2 باری بات کی ہے، یعنی ہر طرف نے 7-7 منٹ 2 دفعہ لے لیے ہیں۔ اب چلتے ہیں چانڈیو صاحب کی طرف۔ جی چانڈیو صاحب، ہم آپ کو سن رہے ہیں، جی فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی صاحب نے پہلے بات جو کی کہ قرآن پاک سے استدلال نہیں کر سکتے، ہماری کتاب سے جو بات پڑھی میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ قرآن پاک ہی دلیل ہے، قرآن پاک میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہی ہے ہدایت، قرآن ہی ہے شفا۔ قرآن پاک، سارا قرآن پاک پڑھیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن پاک دلیل میں پیش ہوتا ہے، ہوتا آیا ہے، ہوتا رہے گا، مگر جن کے پاس قرآن پاک کا جواب نہیں ہوتا وہ یہی بات کہتے ہیں کہ قرآن سے استدلال نہیں کر سکتے۔ میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی سورۃ آل عمران ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات میں ضرورت پڑتی ہے احادیث کی، تفسیر کی، جو آیات جو ہوں متشابہ ہوں۔ جب آیات محکم ہوں تو اس میں قرآن پاک میں سورۃ آل عمران ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ۔ یعنی قرآن پاک میں 2 قسم کی آیات ہیں، ایک ہیں محکمات، دوسرے ہیں متشابہات۔ جو محکمات ہیں وہ معنی میں بالکل واضح ہوتی ہیں، وہ پڑھنا بھی چاہیے اور دلیل بھی ہوتی ہے، عمل بھی اسی پر ہوتا ہے۔ اور جو متشابہات ہوں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا صحابہ کرام سے، یا اگر اہل تشیع ہوں تو ان کے ہاں امام سے، اس میں ضرورت ہوتی ہے۔ محکم آیات دلیل ہوتی ہے، محکم آیات کسی تفسیر کے محتاج نہیں ہوتی۔ اور آپ نے کہا کہ دجال علم کے جانتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیں ناظرین کرام، ابھی میں کیا کہوں فریق مخالف کو، ان کے ہاں دجال بھی عالم الغیب ہیں۔ آج کل کی یا ادھر کی بات بتانا یہ غیب نہیں ہوتا۔ علم غیب کیا ہوتا ہے میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی قرآن سے کروں گا۔ ابھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے تفسیر صافی۔ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھتے ہیں کہ امور کی اگر خبر کوئی دے کیا وہ علم غیب ہوتا ہے؟ فی نہج البلاغہ ان امیر المؤمنین علیہ السلام اخبر یوما ببعض الامور التي لم یات بعد فقیل له اعطیت یا امیر المؤمنین علم الغیب۔ نہج البلاغہ سے تفسیر صافی نے نقل کیا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ نے بعض امور کی خبر بتائی جو نہیں ہوئی تھی، یعنی ایسی باتیں جو ان کو پتہ نہیں تھی وہ حضرت علی المرتضیٰ نے بتائی۔
تو کسی نے پوچھا یا امیر المومنین کیا آپ کو علم غیب عطا ہوا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں وقال لیس ہوا بعلم غیب، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں نہیں مجھے غیب عطا نہیں ہوا، یہ علم غیب نہیں ہے، ایسی خبریں بتانا یہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب کیا ہے میں انشاءاللہ ادھر بھی آتا ہوں، مگر حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں کتاب آپ کی ہے، قول امام کا ہے، تفسیر قرآن سے ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ علم غیب نہیں ہے، بعد امور کی بات بتانا جو چھپی ہوئی ہو وہ بات بتانا وہ سچی ہو جائے، اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ اب جس کے عقیدے میں دجال بھی علم غیب جانتا ہے میں اس کے سامنے اور کیا باتیں بتاؤں۔ بہرحال ناظرین کرام میں نے یہ تفسیر پڑھی امام کے قول سے، قرآن تو نہیں مانتے، امام کا قول تو مانو۔ حضرت علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں میں علم غیب یہ نہیں ہے، مجھے علم غیب عطا نہیں ہوا، اور یہ علم غیب بھی نہیں ہے بعد امور کی بات بتانا۔ علم غیب کیا ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، سورۃ المائدہ ہے، سورۃ المائدہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَّ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ یہ سورۃ المائدہ ہے، یہ سورۃ المائدہ ہے جس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ وقت بھی یاد کرو، اور ترجمہ میں شیعہ کا پڑھ رہا ہوں، ایسے نہ کہنا کہ اہل سنت کا پڑھا، ترجمہ فرمان علی ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے خدا فرمائے گا کیوں اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھ کو اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے سبحان اللہ، میری تو یہ مجال نہ تھی کہ میں ایسی بات منہ سے نکالوں جس کا مجھے کوئی حق نہ ہو۔ اچھا اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو تو ضرور معلوم ہی ہوگا، کیونکہ جو میرے دل کی سب بات جانتا ہے، کیونکہ تو میرے دل کی سب جانتا ہے۔ ہاں البتہ میں تیرے جی کی بات نہیں جانتا، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تو ہی غیب کی باتیں خوب جانتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جو میرا علم ہے میرے دل میں ہے وہ آپ جانتے ہیں، اللہ آپ کا علم تو میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی غیب کا علم رکھنے والے ہیں۔ ابھی عالم الغیب کس کو کہیں گے؟ جی چانڈیا صاحب، جی چانڈیا صاحب، اور اس کا علم کسی اور کے پاس نہ ہو۔ جی چانڈیا صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ جی چانڈیا صاحب، کو علم غیب کہتے ہیں۔ چانڈیا صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ چانڈیا صاحب میری بات سن رہے ہیں آپ؟ جی جی ٹھیک ہے، جی جی بہت شکریہ۔ جی اب چلتے ہیں استاد حضرت حجت الاسلام جواد ابوالقاسمی صاحب کی طرف کہ وہ چانڈیا صاحب کی باتوں پہ کیا جو ہے وہ جواب دیں گے۔ جی بله مادر خدمت شما هستیم. بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب من دیگه اصلا به نظرم نیاز به مناظره نیست. میں کہتا ہوں مناظرے کی کوئی احتیاج نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود اعتراف کر لیا مد مقابل نے۔ پہلے کہتے تھے کہ علی اور اہل بیت آئندے کی خبر نہیں رکھتے، خود آ کر روایت پڑھتا ہے کہ امام علی جو ہے وہ آئندہ کی خبر رکھتے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ علی یہ علم غیب ہے، انہوں نے کہا نہیں خدا نے خبر دی ہے، علم غیب یہی تو ہے، آپ اس کے نام کو تبدیل کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس پہ۔ آپ چاہتے تھے کہ امام علی کو آگے کی خبر ہے یا نہیں ہے، اور خود آپ نے آ کے جو روایت پڑھی ہے کہ امام علی کو آئندہ کی خبر ہے۔ مجھے واقعاً افسوس ہو رہا ہے کہ کیا بیان کر رہے ہیں جناب۔ بھائی ہم دقت کریں تھوڑی سی، پڑھ کیا رہے ہیں آپ؟ اب میں چاہوں کہ ان بھائی کے لیے جو ہے وہ اور اپنے ناظرین کے لیے کام آسان کر دوں۔
جناب عمر نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ محکمات قرآن سے استدلال کیا جائے، متشابہات سے نہ کیا جائے۔ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ آیت وہ محکم تھی؟ ایک اور طریقے سے پوچھتا ہوں، آپ نے کہا وہ آیات ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو محکم سمجھا۔ پھر آپ آئے کہ پیغمبر کو جو ہے وہ علم غیب کی خبر تھی، کس نے اسے خبر دیا؟ خدا نے۔ اگر خدا جو ہے وہ خبر دے سکتا ہے اور یہ ان آیات کے ساتھ منافات نہیں رکھتا تو بس دوسروں کو بھی خبر دے سکتا ہے۔ تو وہ جو آپ نے پہلی آیت پڑھی وہ محکم نہیں تھی، متشابہ تھی۔ اس لیے ہم نے شروع سے کہا کہ آپ کا استناد اس آیت سے درست نہیں ہے۔ خود آپ کا دلیل بنانا اس آیت کو یہ وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ جو آپ نے علم غیب کی نفی کے لیے آیت بیان کی وہ متشابہات میں سے یا محکمات میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کی قیود ہیں، اس کی تفسیر کی احتیاج ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ آیات جو ہیں لا الہ الا اللہ کی طرح ہیں۔ خود علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ آیات جو ہیں وہ ان کی تفسیر کی احتیاج ہے۔ اور دوسری آیات بھی انہوں نے پڑھی، ہدی للمتقین، اور دوسری آیات بھی میں پڑھتا ہوں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ممکن ہے کہ بہت سے جو ہیں وہ لوگ قرآن کے ذریعے گمراہ ہو جائیں۔ آپ جو ہیں وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آیات متشابہ سے استناد نہ کریں، وہ جو آیت آپ نے پڑھی وہ آپ کو نقصان دیتی ہے، وہ آپ کے اوپر آتی ہے، آپ کے دلوں میں جو ہے وہ کینہ زیغ ہے، اس آیت کو قبول کرتے ہیں۔ ایک اور انہوں نے بات کی کہ مجھے وہ سن کے بڑا افسوس ہوا، وہ آپ جو حضرت عیسیٰ کے حوالے سے آیات کا استناد کرتے ہیں، اس سے آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو علم غیب نہیں تھا، یعنی حضرت عیسیٰ جو ہے وہ آئندہ سے خبر نہیں دے سکتے، گزشتے سے بھی خبر نہیں دے سکتے، یا خبر ہے ان کو؟ اگر خبر ہے تو بس وہی وہ جو قاعدہ جو آپ نے کلی بنایا تھا، وہ جو آپ نے پیش کیا تھا، وہ نقض ہو جائے گا۔ اب یہ اس لیے کہ آپ قرآن سے زیادہ تھوڑے آشنائی ہوں، چونکہ آپ اہل سنت سے آشنا نہیں اپنے اہل سنت منہج سے، چلتے ہیں جی آپ کو قرآن سے آشنا کرتے ہیں۔ خدائے متعال جو ہے وہ پیغمبر گرامی کی زبان سے بیان فرماتے ہیں، ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم۔ این آیه رو بخون، اس آیت کو پڑھیں۔ بگو پیغمبر گفته من نمیدونم چه اتفاقی پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، جنت جاؤں گا جہنم جاؤں گا۔ اگر یہ کافر آ کے اس آیت سے استدلال کرے کہ پیغمبر کہ مجھے تو نہیں پتا میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں، وما ادری، بہت واضح بیان ہوا ہے، فقط وہی چیز جو مجھ پر وہی ہوگی اس کا مجھے پتا ہے۔ پھر وہ آپ کے وہ پیغمبر کے جس کا نہیں پتا جنت جائے گا جہنم جائے گا، اس کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ یہ احترام ہے خدا کا کہ جو بھی علم غیب ہے وہ آپ کی طرف سے ہے، میرے پاس بھی جو کچھ ہے وہ بھی آپ کی طرف سے ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی جب کہتا ہے کہ مجھے وہ جو بھی ہے وہ آپ بتاتے ہیں، یہ خدا کا احترام کر رہا ہے۔ اگر میں اپنی طرف سے کچھ کہتا ہوں بالکل بھی مجھے نہیں پتا، جو کچھ بھی ہے وہ تیری طرف سے ہے، سب آپ نے دیا ہے مجھے۔ بس یہ چیز واضح ہے کہ آپ ان آیات کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوئے۔ اب میں آپ کے لیے اب تھوڑا سا مزید سخت کرتا ہوں اس بات کو، دجال کا تو آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ سوال، آیا خبر دینا ارحام کے متعلق خبر دینا علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ کہ شکم مادر میں کیا ہے؟ دیکھتے ہیں علماء اہل سنت نے کیا کہا ہے۔ احسن المقصود فی توحید المعبود، مولانا عبد الواحد سید زادے کی کتاب، مفتی اعظم ہند کفایت اللہ دہلوی کی تقریر کے ساتھ 5 چیز کے متعلق جو ہے وہ فقط خدا جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ جو بھی اس چیز کا دعویٰ کرے کہ میں جانتا ہوں، اس نے جھوٹ کہا ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ 5 کون سی ہیں؟
وہ یہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کہے کہ میں یہ جانتا ہوں در رحم میں کیا ہے. وہ یہ بتائے کہ جو ارحام میں کیا ہے اس کا دعویٰ کریں. اب چلتے ہیں علماء اہل سنت اس بارے میں کیا کہا ہے. کرامات الاولیاء جناب لالکائی کی کتاب، جناب ابو بکر جو ہے آئے اپنی بیٹی عائشہ سے کہا کہتے ہیں کہ وہ جو فرزند جو اس کے شکم میں ہے وہ دختر ہے، اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اس کو نہیں دیکھوں گا، وہ مجھ سے وراثت پائے گی. سند روایت کی صحیح ہے. آغا سبکی طبقات الشافیہ الکبریٰ میں دوسری جلد میں کرامات ابو بکر میں سے ایک یہ معاملہ ہے کہ وہ خبر دیتا ہے کہ اس مرض میں وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ اس کو ایک بچہ پیدا ہوگا کہ وہ بچی ہے. آپ جواب دیں کہ آیا بہت شکریہ پیغمبر کے پاس علم تھا یا نہیں. جی بہت شکریہ، سلامت رہیں. اور بہرحال ابھی تک ہم نے تین ٹائم جو ہے وہ لیے ہیں. 3 دفعہ جناب چانڈیو صاحب نے گفتگو کی اور 3 دفعہ شیعہ مناظر حجت الاسلام ابو القاسمی صاحب نے گفتگو کی ہے. اب چوتھا ٹائم جو ہے وہ چانڈیو صاحب سے ہم لینے جا رہے ہیں. جی چانڈیو صاحب ہم آپ کو سن رہے ہیں، آپ فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، صدق اللہ العظیم. میں نے لا الہ الا اللہ جیسی ہی ایک آیت پڑھی کہ لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا جو بھی ہیں وہ عالم الغیب نہیں کوئی عالم الغیب. یعنی میں کلمے کے ساتھ ملا کر اس طرح ترجمہ کر رہا ہوں، زمین آسمان میں جو بھی ہیں وہ غیب نہیں جانتے الا اللہ، مگر اللہ. جس طرح لا الہ الا اللہ اسی طرح آیت ہے. اس پر فریق مخالف نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب جاننے والا کہا. میں نے کب کہا؟ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، یعنی مجھ پر وحی ہوتی ہے میں اس کی تابع داری کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی تھی، وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتیں بتاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، جنت کی باتیں بتائیں، جہنم کی باتیں بتائیں، ملائکوں کی باتیں بتائیں، معراج کی باتیں بتائیں. یعنی اللہ پاک نے جب وحی کی اس کے بعد بات بتائی، یعنی وحی سے پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی عالم الغیب نہیں ہے. جیسے قرآن پاک میں ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا اِلَیْکَ، یہ غیب کی خبریں ہم آپ پر وحی کرتے ہیں. آپ اس وقت نہیں تھے جب مریم کے لیے کہہ رہے تھے کون اس کی پرورش فرمائے، اس کے لیے پکھے ڈالے کے سندھی میں بولتے ہیں. میں وہ انشاءاللہ آپ کو آیت پڑھ کے اس کی ترجمہ بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیب ظاہر کیا گیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں بلکہ ظاہر جانتے تھے جو اللہ پاک نے ظاہر فرمایا. یعنی اس کا آیت کے خلاف میں نے بات نہیں کی، واضح الفاظ ہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے. دوسری بات آپ نے کہا جب رسول کو دے سکتا ہے تو دوسروں کو کیوں نہیں. میں نے کہا رسول کو غیب نہیں پر غیب کا اطلاع دیا گیا. ابھی دوسروں کو کیوں نہیں؟ وہ تو اللہ پاک نے خود فرمایا کہ میں رسولوں کے سوا کسی پر غیب ظاہر نہیں کرتا. سورۃ جن ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. غیب کا جاننے والا اللہ اپنے غیب کو کسی پر واقف نہیں کرتا، کسی کو ظاہر نہیں کرتا سوائے رسولوں میں سے جس کو پسند فرمائے. یعنی غیب جو ظاہر ہوگا وہ ظاہر ہوگا رسول پر، غیر رسول پر نہیں ہوگا. یعنی جو غیب کی وحی ہوگی، غیب کا اطلاع ہوگا، وہ صرف ہوگا تو رسول پر ہوگا، نبی پر ہوگا. غیر رسول غیر نبی پر نہیں ہوگا. حضرت علی المرتضی رسول نہیں ہے، اور اس کے بعد جن کو آپ 12 ائمہ کہتے ہیں، آپ جب ان کو رسول نہیں کہتے، اس آیت سے ثابت ہے کہ رسول کے سوا کسی اور پر غیب ظاہر نہیں ہوتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میری اپنی بات نہیں. دوسری بات آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام
کو گویا علم تھا جو میں نے آیت پڑھی. میں نے آیت پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ پاک پوچھیں گے کہ آپ نے امت کو کہا تھا میری یا میری ماں کی عبادت کرنا. اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا کہ اللہ جو میرے دل میں ہے آپ جانتے ہیں، آپ کا علم میں نہیں جانتا، بے شک آپ ہی علام الغیوب ہو، عالم الغیب ہو. یعنی گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان سے علم غیب کی تعریف ہوتی ہے کہ علم غیب عالم الغیب وہ ہے جس کے پاس سب کا علم ہو اور اس کا علم دوسرے کے پاس نہ ہو. اللہ کا مکمل علم کسی کے پاس نہیں. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس آیت میں جو فرمان ہے، یعنی آیت شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب جو بات ہے قیامت کے دن کی، یہ تعریف ہے علم غیب کی. یعنی اللہ پاک جب وحی فرما دیتے ہیں رسولوں پر تو وہ رسول کو اطلاع کی جاتی ہے، وہ ظاہر جانتے ہیں. اب یہ علم تو نبیوں کو آ گیا مگر اللہ کا علم مکمل تو نہیں آیا. جیسے سورت من قبل یہ سورت آل عمران ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. اے رسول یہ خبر غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم تمہارے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجتے ہیں. یہ غیب کی خبریں وحی سے آتی ہیں، بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ نہیں جانتے تھے. من قبل ہذا قبل کہتے ہیں آیت نمبر کون سا؟ یہ آیت ہے میں پڑھ رہا ہوں سورت ہود کی. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، جو اس کے قبل یعنی وحی سے پہلے نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی جانتی تھی. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتاتے تھے، یعنی جو بتائیں غیب کی خبریں وہ اللہ کی وحی سے بتائیں. جب اللہ نے ظاہر کی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو ان باتوں کا پتہ چلا. یعنی رسول اللہ وحی کے ذریعے سے رسول اللہ کو اطلاع دی گئی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر بات بتائی. اس کو علم غیب نہیں کہتے، یعنی اطلاع ہوئی غیب کی خبر کی. اب وہ اطلاع جانتے ہیں، ظاہر جانتے ہیں، غیب نہیں. تو آپ کے سامنے میں نے صرف قرآن پاک کی آیت نہیں بلکہ قرآن پاک کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان پڑھا کہ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا، جب حضرت علی المرتضیٰ نے ایسی بات بتائی، یہ شیعہ کی کتاب سے میں نے پڑھا. جی چانڈیو صاحب ٹائم آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ مجھے سن رہے ہیں چانڈیو صاحب؟ ٹھیک ہے. جی 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 بہت شکریہ. ہم چلتے ہیں استاد کی طرف، استاد ابو القاسمی صاحب کی طرف کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. بھلے ہو جاؤں محترم خدمت شما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. این بزرگوار فرمودن کہ یہ ہمارے دوست نے جو ہے وہ فرمایا کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی غیب کا اظہار نہیں کر سکتا. ہم نے قبول کیا. بس تم بھی دجال کو پیغمبر سمجھو. جواب دو. دجال جو ہے وہ آئندہ کی خبر دے رہا ہے. جناب ابو بکر کا آپ نے جواب ہی نہیں دیا، بھول گئے. دجال کا اشارہ کیا لیکن جناب ابو بکر کا نام تک نہیں لیا. اسی وجہ سے علماء اہل سنت نے بیان کیا کہ سنت کو لائیں اور قرآن کو تفسیر کریں، قرآن کو ترک نہیں کریں. اہل کتاب کی طرح نہ بنیں کہ سنت کو سائڈ پہ رکھ دو. بس اب گن رہا ہوں: دجال، جناب ابو بکر، ان دو کا جواب آپ کے ذمہ ہے. تیسرا، خود آپ نے کہا ہے کہ حضرت علی نے آئندہ کی خبر دی. روایت کو خود آپ نے پڑھا. حضرت علی پیغمبر ہے یا پیغمبر نہیں ہے؟ جواب دیں.
میں سب کو حل کروں گا، ٹینشن نہیں لیں. گفتید به پیغمبر باید وحی بشه تا بدانه. آپ نے کہا کہ پیغمبر پہ وہی ہوگی تب وہ ان کو پتہ چلے گا. از سنه عبداللہ ابن احمد ابن حنبل سننا ملاحظہ فرمائیں صفحه 300 احمد ابن حنبل کی جلد 2. به پیغمبر عرض کردم یا پیغمبر سے عرض کیا یا رسول اللہ، یا تو بعضی از متنها متا کنت نبی یا پیغمبر شما از کی نبی آپ کب سے نبی تھے؟ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. ہنوز آدم ابھی آدم جو ہے وہ خلق بھی نہ ہوئے تھے، میں پیغمبر جو ہے میں پیغمبر تھا. کنت نبیا آدم بین الروح والجسد ہے. یہ روایات ملاحظہ کریں، از اون موقع پیغمبر اس وقت سے پیغمبر نبی تھے. بله ہاں. ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. اما چرا؟ چون بعد بهت وحی بشه. از کی کیونکہ بهت یہ کہ وحی میشه؟ آپ پر وحی ہوگی. اما وحی از کی بوده؟ وحی کب سے تھی؟ پیغمبر پیغمبر پر وہی حضرت آدم کی خلقت سے بھی پہلے پیغمبر پہ وحی ہوتی تھی. چرا به مردم نمیگی؟ اس چیز کو کیوں لوگوں کو بیان نہیں کرتے؟ رسول اللہ سے کیا دشمنی ہے آپ کو کہ وہ حضرت جو ہے وہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے نبی تھے؟ یہ لوگوں کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ استكبرت ان كنت من العالين. شیطان تکبر شیطان نے تکبر کیا اور کہا کہ تو کیوں تکبر کر رہے ہو کہ عالین کے جز ہو تم، کہ عالین میں سے ہو، کہ پیغمبر جو ہیں وہ عالین کا جز تھے. برای شما روشن‌تر اب آپ کے لیے مزید واضح و روشن کریں. حرفهای قطب دوران رو برای شما راجع به اهل بیت بیاورم. میں اہل بیت کے متعلق جو آپ کے موجودہ علماء میں سے ایک بڑی شخصیت ہے ان کا بیان کرتا ہوں. مکتوبات امام ربانی ملاحظہ فرمائیں. دوران شیخ احمد سرهندی، جناب احمد سرہندی، قطب دوران، مکتوب 123 مکتوب نمبر 123 راجع به قرب ولایت، قرب ولایت کے متعلق بیان کر رہے ہیں. اقطاب، اوتاد، بدلا، نجبا، اولیاء اللہ. پیشوای واصلان این راه جو ان کے پیشوا ہیں وہ علی مرتضیٰ ہیں. ان کے پہلے شخص وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اس کے بعد حضرت فاطمہ ہیں، پھر حضرت حسنین ہیں، حضرت امیر. حضرت امیر نشأه عنصری نیز ملاذ و ملجأ این مقام بودند. کہ عنصر کی نشأت سے پہلے جو ہے عالم این مقام اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی وہ ان مقامات پر فائز تھے. امام علی شیعه نمیگه ها. یہ فقط شیعہ بیان نہیں کرتا، اهل سنت میگه. یہ اہل سنت بیان کر رہے ہیں. نمیخوان به شما بگن عقیده اهل سنت چی بوده. یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو کہ اہل سنت بیان کریں، کیونکہ اگر یہ آپ کو بتائیں کہ اہل سنت کا عقیدہ بیان کریں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ شیعہ سنی میں اتنا زیادہ اختلاف نہیں ہے. تو دونوں کے نزدیک جو ہیں وہ اہل بیت کا مقام و منزلت یہی ہے. اس کے بعد اگلے صفحے پہ بیان کرتا ہے حضرت عیسیٰ جو ہے، حضرت مہدی جو ظہور کریں گے وہ بھی انہی مقامات کے اوپر فائز ہیں، ان کے پاس بھی یہ مقام موجود ہے. جب یہ ان کی مقام و منزلت ہے، خدا متعال جو ہے وہ ان کو نہیں دیتا، علم غیب نہیں دیتا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کو حل کرتے ہیں. آپ نے آیہ عالم الغیب کو بیان کیا، الا من ارتضی والی آیت کو آپ نے بیان کیا، اور آپ نے کہا کہ فقط مخصوص رسول اللہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بیان کیا. میں 2 آیتیں آپ کے لیے قرآن سے پڑھتا ہوں، آپ آئیں اور میرے لیے بیان کریں. ان آیات کو ترجمہ کر دیں، ان آیات کا آپ میرے لیے. سورہ تکویر چلتے ہیں جناب، ملاحظہ کریں. لقول رسول کریم وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. وَإِنَّهُ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ الْكَرِيمٍ. آیه 19 سورہ تکویر. 19 نمبر آیت سورہ تکویر کی. رسول کریم کیه؟ رسول کریم کون ہے؟ یہ پیغمبر ہیں یا یک ملک ہے؟ یا یہ فرشتہ ہے؟ دوم دوسری آیت توفته رسولنا. توفت ہو رسولنا. یہ مقدار قرآن یاد کیجیے. یہ تھوڑا سا قرآن سمجھ لیں، پڑھ لیں. بہت بری بات ہے آپ کو قرآن نہیں آتا. وَيُرْسَلُ عَنْكُمْ حَفَظًا. حفظ رسول هستند. حافظہ جو ہیں وہ رسول ہیں. وقتی که موت رسید جب موت آتی ہے تو ہمارے رسول جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے. رسول در لغت یعنی رسول لغت میں کسے کہتے ہیں کہ جس کا ایک وظیفہ ہو. آیه نگفته که تو اس فلا آیت یظهر میں علی غیبه احدا الا من ارتضی من النبی. وہاں پہ من النبی ترجمہ نہ کریں آپ، وہاں پہ نبی لفظ نہیں آیا. که گفته به معنی
وہاں پہ رسول آیا ہے. و رسول یعنی خدا، رسول یعنی خدا وہ افراد کے جن کو خدا نے معین کیا ہے تو ان کو خدا علم دیتا ہے. تفسیر معارف القرآن مفتی محمد شفیع عثمانی، لفظ رسول انبیاء کے علاوہ جو ہے وہ قاصد کے معنی پر ہے، جو دوسرے افراد پر بھی اطلاق ہوتا ہے رسول کے علاوہ. نبی لفظ کے برخلاف، جبکہ نبی ایسا نہیں ہے، وہ ایک خاص مقام کے ساتھ اختصاص رکھتا ہے کہ جو فقط ان کو دیا گیا جن پر وحی آتی ہے. آیت میں نبی، آپ نے نبی کہا، تحریف کی ہے، آیت میں رسول لفظ آیا ہے. اگلی عبارت ملاحظہ فرمائیں. پھر تقی عثمانی صاحب کی، شفیع عثمانی کی معارف القرآن ملاحظہ کریں. انہ لقول رسول کریم میں کیا بیان کرتے ہیں؟ مراد از رسول کریم کیا ہے؟ رسول کریم سے مراد یہاں پہ حضرت جبریل ہیں، چونکہ رسول جو ہے انبیاء پر اطلاق ہوتا ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ بھی جو خدا کی طرف سے موجود ہو. بہت شکریہ، سلامت رہیں. ابھی تک ہم چار دفعہ گئے دونوں مناظرین کو، ان دونوں مناظرین نے چار دفعہ ٹائم لیا. ہاں، ہمارا طے یہ ہو چکا تھا کہ ہم 5 دفعہ 7 منٹ ٹائم دیں گے ہر مناظر کو. تو ابھی جناب چانڈیو صاحب کے 5ویں دفعہ جو ہے وہ آخری ٹرن ہے. جی چانڈیو صاحب، آپ فرمائیں گا، ہم آپ کو سن رہے ہیں. آخری دفعہ ہے، 5واں ہے یہ. جی یہ 5واں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، فریق مخالف نے کہا کہ دجال کو علم غیب ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کی بات نہیں کی. میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کر دوں، کبھی انسان کچھ سچے خواب دیکھتا ہے، آج دیکھا، کچھ دنوں کے بعد وہ سچا ہوگا، یہ علم غیب نہیں ہے. قرآن پاک میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو جیل میں تھے، انہوں نے خواب دیکھے، وہ سچے ہوئے. کیا ان کو آپ عالم الغیب کہتے ہیں؟ فرعون نے دیکھا خواب، وہ سچا ہوا، کیا اس کو آپ عالم الغیب کہتے ہیں؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا علم غیب کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی جو آیت تھی آپ کے سامنے پڑھی کہ جس کے پاس سب کا علم ہو اور اس کا علم دوسروں کے پاس نہ ہو، وہ ایک ہی ذات اللہ پاک کی ہے جس کے پاس پوری کائنات کا علم ہے، اور اللہ کا علم کسی کے پاس نہیں سوائے اس کے کہ جتنا اللہ پاک بتائے. ٹھیک ہے، یعنی جو یہ باتیں ہیں تو قرآن پاک میں جن ہیں، وہ جب وحی ہوتی تھی ملائل اعلیٰ جاتے تھے، وہاں پر بات سننے جاتے تھے ملائکوں کی، سن کر نیچے آگے دوسروں کو بتاتے. یہ کوئی بات نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے. یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کوئی جادوگر، کہیں دوسرے علاقے سے خبر سن کے اس کو کان میں بتاتے، یہ علم غیب نہیں ہے. علم غیب ہے قیامت کا، جنت کا، جہنم کا، شریعت کا. اللہ یعنی علم غیب یہ تھا جس کو اللہ پاک نے اپنے رسول پر ظاہر کیا. یعنی علم غیب یہ نہیں ہے باتیں بتانا، کوئی سچا خواب بتانا، یہ علم غیب نہیں ہے. واضح الفاظ ہے، علم غیب خاص الہی ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آپ فرمائیں زمین آسمان میں جو بھی ہیں وہ غیب نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. ابھی آپ کے سامنے فریق مخالف نے کہا کہ حضرت علی مرتضیٰ کے فضائل جو ہیں وہ اہل سنت کے نہیں سناتے. اہل سنت ہی کی کتابوں سے آپ پڑھتے، لکھیں تو اہل سنت نے ہیں، ہم ہی نے لکھے، ہم ہی پڑھاتے ہیں. آپ ہماری کتابوں سے حضرت علی مرتضیٰ کے فضائل پڑھتے ہیں، ہم اہل سنت مانتے ہیں ان کو، جس طرح ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، عمر فاروق کو، حضرت علی مرتضیٰ کو، اسی طرح حضرت حسن کو مانتے ہیں، حضرت حسین کو مانتے ہیں. ہم ان کے نوکر ہیں، ہم ان کے خادم ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، مگر کہتے ہیں عالم الغیب اللہ ہے. جبکہ حضرت علی مرتضیٰ عالم الغیب نہیں ہے. یوں ہی کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی عالم الغیب نہیں ہے. باقی رہی بات، میں نے جو آیت پڑھی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، میں نے آپ کا ترجمہ پڑھا، ترجمہ فرمان علی، اسی نے اس میں ترجمہ کیا ہے رسول. اور یہ ایک بات نہیں، سورۃ آل عمران میں بھی ہے کہ سب کے لیے یا نہیں، امت کے لیے کہ ان پر غیب ظاہر کرے، مگر رسولوں میں سے جس کو چنے ان کو اللہ پاک غیب کی باتیں بتاتے ہیں. اللہ من ارتضی من رسول، اس رسول سے مراد رسول ہیں. یہ نبی کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں پھر نبی نہیں ہے؟ رسول بھی ہیں، نبی ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے ملائکوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو.
اس آیت جس میں نے رسول ترجمہ کیا ہے، آپ اپنے کسی بھی کتاب سے، میری آپ کو چیلنج ہے، کسی بھی کتاب سے ضعیف سند سے بھی دکھا دیں اس رسول سے، رسول نبیوں کے علاوہ کوئی اور چیز مانی گئی ہو، میں آپ کے لیے اس وقت جو میرا مناظرہ ہے میں شکست تسلیم کروں گا۔ اس آیت میں الا من ارتضی من رسول بھی، یہ شیعہ نے بھی ترجمہ کیا رسول، میں آپ کے سامنے ترجمے مقبول جتنی کہیں آیات پیش کروں، اس رسول میں تمام شیعہ مترجمین نے رسول ہی مراد لیا ہے۔ رہی بات، میں نے آپ کے سامنے صرف آیات نہیں، آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا ہے، آیات کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان پڑھا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر صافی ہے، تفسیر صافی آیت نمبر سورۃ اعراف کی آیت نمبر 188 میں ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اس تفسیر میں تفسیر صافی والے لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے اپنے رسول کو فرمایا کہ آپ اظہار کر دو کہ آپ عبد ہیں، یعنی عبد عالم الغیب نہیں ہوتا، آپ اس سے بیزاری کا اعلان کریں، کس سے؟ اس دعویٰ سے کہ آپ عالم الغیب ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، وَهُوَ إِظْهَارُ لِعُبُودِيَّتِ وَتَبَرِّيُّ عَنْ ادِّعَاءِ علم بالغیوب۔ یہ حضور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا آپ اس دعوے کا انکار کر دیں۔ کس دعوے کا؟ کہ میں عالم الغیب ہوں، یعنی یہ دعویٰ رسول اللہ نے نہیں فرمایا، یہ میں نے آیت کے تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا، اور میں نے اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان پڑھا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے بعد ایسی خبریں سنائی، پھر حضرت علی المرتضیٰ سے اس وقت ان کے ایک مسلمان نے عرض کی، یہ شیعہ کتاب ہے، اس نے عرض کی اوتیت یا امیر المؤمنین علم الغیب، یا امیر المؤمنین کیا آپ کو علم غیب عطا ہوا ہے؟ فضحک، پھر وہ ہنسے مسکرائے اور فرمایا وقال لیس، فرمایا نہیں، لیس ہوا بعلم غیب، یہ علم غیب نہیں ہے، یعنی حضرت علی المرتضیٰ نے علم غیب عالم الغیب ہونے کا انکار کیا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان ہے قرآن کی تفسیر میں تفسیر بھی دکھائی، قرآن بھی پڑھا، اور یہ کہتا ہے قرآن میں نہیں پڑھتا، شروع سے لے کر ابھی تک صرف میں نے قرآن ہی پڑھا ہے، اور آپ نے تو ایک بھی آیت پڑھ کے سنائے جس میں یہ ہو کہ فلاں امام غیب جانتے تھے، ایک آیت پڑھ دیں یا اہل سنت کی کسی معتبر کتاب سے یہ لفظ دکھا دیں کہ غیر رسول عالم الغیب ہوتا ہے، یعنی غیر رسول پر کوئی وحی ہوتی ہے۔ آپ نے جو باتیں کہی میں آپ کے سامنے آپ کے کتاب سے آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو ابھی جو روایت سنائی، یا تو اللہ سے ملاتے ہو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتے ہو۔ یہ میرے ہاتھ میں ترجمہ فرمان علی ہے، آخری بات ہے 3 سیکنڈ چاہیے، جس میں لکھا ہوا ہے ترجمہ فرمان علی سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 79 میں کہ جو لوگ حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل کی خواہ مخواہ تعویل کرتے ہیں اور کسی امام کو نبی یا خدائی تک پہنچا دیتے ہیں، وہ خارج از ایمان ہیں۔ یہ فرمان علی فرما رہے ہیں کہ امام کو نبیوں تک پہنچانے بہت شکریہ چانڈی صاحب، خواہ مخواہ تعویل کرتے ہیں، وہ خارج از ایمان ہیں۔ چانڈی صاحب بہت شکریہ، جی بہت شکریہ چانڈی صاحب آپ جی چانڈی صاحب کی جو نوبت تھی وہ ختم ہو گئی۔ ابھی ہم آتے ہیں اپنے استاد کی طرف کا، جو استاد ابو القاسم کی جو آخری ٹرن ہے وہ بھی لے لیتے ہیں، اور پھر مناظرے کو ہم آج کے مناظرے کو اینڈ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اگلے مناظرے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بعد میں ہم اعلان کر دیں گے۔ بھلے استاد مدر خدمت شما ہستی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجب دجال دجال کے متعلق جواب دیا ہے اور کہا کہ اگر آپ کوئی خواب دیکھ لیں یہ علم غیب ہے، بالکل نہیں، وہ جو سچا خواب ہے وہ جب متحقق ہوگا اس وقت آ جائے گا، وہ متحقق ہونے سے پہلے خبر دے رہا ہے، وہ کہاں سے دے رہا ہے؟
وہ کہاں سے علم غیب دے رہے ہیں؟ دوم فرض کنیم رؤیای صالحه فرض کرتے ہیں کہ رویا وہ جو خواب تھا وہ ایسے ہی تھا، ملاحظہ کر رویا صالح کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے۔ والحلم من الشیطان والرؤیا الصالحه جزء من 46 جزءا من النبوة کہ جو سچا خواب ہوتا ہے وہ نبوت کی اجزاء میں سے ایک جز ہے، تو پس دجال بھی جو ہے نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے! خدا به دجال شما خواب خدا نے آپ کے دجال کو سچا خواب دیا، صالحه نمیده، سچا خواب دکھایا، چیکار کنید؟ لیکن شیعہ کے ائمہ کو خدا نے کوئی سچا خواب نہیں دکھایا۔ ائمه ما رو اندازه دجال ہمارے ائمہ کو جو ہے وہ آپ دجال کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ دوم دوسری چیز، من گفتم اهل سنت فضائل حضرت علی رو نمیگن، حضرت علی کے جو ہے وہ اہل سنت فضائل بیان کرتے ہیں۔ اهل سنت میگن حضرت میں نے کہتے ہیں حضرت علی جو ہے پیامبر فرمود کنت نبیا و آدم بین الماء، رسول اللہ کے متعلق بھی اہل سنت نے بیان کیا۔ حضرت علی هم علماء سنی گفتن همون مقامات رو داره، مولا علی کے پاس بھی وہی مقامات ہیں جو رسول اللہ کے پاس ہیں۔ باذن الله. سوم آیه خوندید اللہ آپ نے آیت پڑھی۔ من الملائکه رسلا و من الناس. خب این آیه که به درد ما میخوره نه به درد شما. یہ آیت ہمارے نفع میں نہ کہ آپ کے نفع میں۔ میگه رسول آیت کہتی ہے رسول ملائکه هم میتونه باشه. ملائکہ کے معنی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اون آیه رسول به معنی نبوت، رسول به معنی آیت نبوت ہے یا کسی اور معنی میں ہے؟ استفاء. اما بریم کہ وہاں پہ استفاء کا لفظ آیا ہے۔ ایک دلیل بیاور. آپ نے کہا کہ یہ ایک دلیل لے آؤ، الا من ارتضى الا من ارتضی رسول میں شامل غیر پیامبر بشه. نبی کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ یہ استعمال ہوا ہو۔ اعظم دیوبند ایک دلیل چاہیے تھی آپ کو، مفتی اعظم جو ہیں ملاحظہ فرمائیں، تفسیر معارف قرآن جلد دہم 10ویں جلد، مفتی شفیع عثمانی درسته ذیل آیه عالم الغیب اسی عالم الغیب آیت کے ذیل میں بیان کرتے ہیں بسیاری از اولیاء الهی این امت همچنین وقایعی کہ بہت سارے اولیاء الہی جو ہیں وہ اس امت کے واقعات سے آشنائی رکھتے ہیں۔ همین آیه رو میاره، اسی آیت کو لے کر آتا ہے خدا در آیه 26 سوره جن کہ سورہ جن کی 26 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے الا من ارتضى من رسول. این اکوان غیبیه یہ جو اکوان غیبیاں جو ہیں یہ کس کو خدا دیتا ہے؟ اگر علم جزئی علم جزئی جو ہے وہ کس دیتا ہے؟ خدا جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ عادتاً جو ہے وہ انبیاء کو وسیلے وحی کے وسیلے کے ذریعے دیتا ہے، اور جو علم جزئی ہے جو اکوان غیب کے متعلق انبیاء کو وسیلے وحی کے ذریعے اور اولیاء کو الہام کے ذریعے دیتا ہے، اتنی مقدار میں کہ جتنا خدا کی عنایت ہو، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اسی آیت کے ذیل میں بیان کر رہا ہے آپ کا مفتی۔ میں خواہش کرتا ہوں آپ سے ایک تھوڑی سی مقدار جو ہے وہ تفسیر پڑھیں، اپنی کتابوں کو تھوڑا سا پڑھ لیں، اس طریقے سے نہ آئیں کہ جو چیز آپ کے علماء نے بیان کی ہے اس کو، جن چیزوں کو بیان کیا ان کے آپ انکار کر دیں، منکر بن جائیں۔ اب چلتے ہیں اس روایت جو آپ نے امیر المومنین سے بیان کی۔ مختلف کتابوں میں شیعہ علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی ہے، اور پیغمبر نے اپنے اہل بیت کو خبر دی ہے۔ یہ علم جو ہے وہ مستفاد ہے، لیا گیا ہے، یہ علم غیب نہیں ہے۔ خود ائمہ نے علم غیب کی جو اصطلاح ہے اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ جب امیر المومنین نے اپنے آئندہ سے خبر دی، وہ پیشگوئیاں جو پیشین گوئیاں کی کہ اے علی آپ کو علم غیب ہے؟ کہا نہیں، یہ علم غیب نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو اگر کسی دوسری سے لو، جتنا بھی اس کا ما کان و ما یکون کے متعلق ہو، وہ صاحب علم سے لیا ہے، وہ خدا سے لیا ہے، خدا نے دیا ہے۔ وہ روایت جو آپ نے پڑھی اس کا ایک سیاق اور سباق تھا، وہ آپ نے بیان ہی نہیں کیا۔ میرے پیارے دوست، میں نے گنے آپ کے لیے دجال اور جناب ابو بکر،
جناب ابو بکر نے جو خبر دی ارحام کے متعلق کچھ بھی آپ نے بات نہیں کی، چھیڑا تک نہیں اس کو. علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے، روایت صحیح ہے، ابو بکر صاحب کی فضیلت ہے، اور خود اہل سنت کہتے ہیں کہ جو ارحام کی خبر دے وہ کافر ہے. اب چلتے ہیں امام ربانی کے علم غیب کی طرف. یہ بھی احتمال ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں ان سے پیغمبر سے لیا ہو علم غیب. مقصودات علم ربانی، حضرت مجدد کے خوارق العادہ کاموں میں سے یہ تھا کہ اپنے انتقال کے زمانے کو مشخص اور واضح کر دیا. اپنی بیماری سے پہلے کہا کہ میں اپنی بیماری میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، یعنی اپنی موت سے متعلق خبر دے رہی ہیں کہ میں چلا جاؤں گا، اور اپنے نزدیک کسی کو قبول نہیں کیا، کوئی بھی میرے آس پاس نہ ہو، کیوں کہتے ہیں کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. اپنے اولیاء کے متعلق جو ہے وہ قبول کرتے ہیں کہ ان کو علم غیب تھا، لیکن اہل بیت کے حوالے سے قبول نہیں کرتے. آپ ملاحظہ فرمائے سوان حیات ابو الخیر معروف بے مقامات اخیار، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائے حضرت خواجہ قطب جو ہیں وہ 9 سال کی عمر میں ہمیشہ جو ہیں وہ امور کونیے غیبیے کے متعلق ان سے پوچھا جاتا تھا، اور یہ اپنے کشف کے ذریعے جوابات دیتے تھے. اور جو ظاہر بین افراد تھے ان کے لیے یہ حیرت کا مقام تھا، لیکن اہل بصیرت جانتے ہیں. آپ نے 30 سیکنڈ اوپر بات کی تھی تو میں 30 سیکنڈ بات کروں گا اوپر. حضرت امام ربانی قدس سرہ اللہ کے امر سے بہت سارے ایسے اسرار اور ایسی چیزیں کہ ان کو انہوں نے بیان کیا، اور وہ ان کے کتب میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے ایسے علم غیب کی خبریں دی ہیں. دجال کے متعلق اور حضرت ابوبکر کے بارے میں آپ نے جو میں نے بیان کیا، اور امید کرتا ہوں جتنا اپنے علماء کے لیے احترام کا قائل ہیں اسی طرح اہل بیت کے لیے بھی احترام کریں. بہت شکریہ، سلامت رہیں. دونوں طرفوں کا بہت شکریہ جناب چانڈیو صاحب اور جناب حجت الاسلام شیخ جواد ابوالقاسمی صاحب کا.